CNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मौशी तरक्की के लिए खत्ते में अमन की जरूरत है, वजीर खारजा। मलेशिया के वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद 23 मार्च को परेड के मेहमान खुसूसी होंगे, DGISPR। पाक फिजाई का JF-17 थंडर तैयारे से मुल्की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। वफाकुल मदारसुल अरबिया पाकिस्तान ने दीनी मदारस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बदनामे जमाना छोटू गैंग के सरबराह और 20 साथियों को 18 बार सजाए मौत का हुक्म। कैनेडियन हुकूमत बोइंग 737 मैक्स 8 को ग्राउंड करने के लिए तैयार है, वजीर ट्रांसपोर्ट। कैनेडियन सेनेट की कार्रवाई टेलीविजन पर नशर करने का फैसला। ओंटारियो में क्लासरूम्स में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। टोरंटो में मौसम अब्र आलूद, ब्रिटिश कोलंबिया में बर्फबारी की वार्निंग जारी। कतर में जारी तालिबान अमरीका मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म, 2 नुकात पर इत्तेफाक। अमरीका का शहरियों को भारत सफर करने के दौरान एहतियात का मशवरा। बरतानवी पार्लिमान ने दूसरी मर्तबा यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का मुआहदा मुस्तरद कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मौशी तरक्की के लिए खित्ते में अमन की जरूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में आलमी लीडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि मैं 25 ममालिक के 60 वफूद को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय पार्लियामेंट के ताउन का शुक्रगुजार हूँ। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने माशी तरक्की के लिए खित्ते में अमन की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि भारत ने पुलवामा हमले के बाद सियासी मकासद के लिए जंगी माहौल पैदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़म हैं और दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम जमातें आगे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 6.6% माशी खसारा 10 साल में कर्जे के बोझ का कई गुना बढ़ना, बैरूनी सरमायाकारी में मुस्तकिल कमी और बेरोज़गारी, 1/3 आबादी खत्े गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करना, ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिनका हम पिछले 6 माह से मुकाबला कर रहे हैं। इन तमाम मनफी अवामिल से निपटने के लिए और इक़्तिसादी बहाली के लिए वज़ारत ख़ारजा में हमारा अव्वलीन फ़ोकस माशी सिफारतकारी पर है। हमें अपने माशी एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए खित्ते में अमन की ज़रूरत है। खबर शामिल करेंगे। DGISPR का कहना है कि मलेशिया के वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद 23 मार्च को परेड के मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि अजरबैजान के वजीर दिफा, बहरीन के आर्मी चीफ, ओमान के सरकारी हुक्काम भी शरीक होंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
DGISPR کا کہنا ہے کہ ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد 23 مارچ کو پریڈ کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے یوم پاکستان 23 مارچ پریڈ کی تفصیلات جاری کر دی، جس کے مطابق ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد 23 مارچ کو پریڈ کے مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ آذربائیجان کے وزیر دفاع، بحرین کے آرمی چیف، عمان کے سرکاری حکام بھی شریک ہوں گے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ آذربائیجان، بحرین، چین، سعودی عرب، ترکی اور سری لنکا پریڈ کا حصہ ہوں گے۔ پریڈ میں آذربائیجان، سعودی عرب کے فوجی دستے شریک ہوں گے اور آذربائیجان، بحرین، سعودی عرب، سری لنکا کے پیرا ٹروپرز بھی شریک ہوں گے، جبکہ ترکی اور چین کے طیارے یوم پاکستان کی پریڈ میں حصہ لیں گے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاکستان نے JF-17 تھنڈر طیارے سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ میزائل دن اور رات میں اہداف کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاک فضائیہ نے دن اور رات میں ہدف کو نشانہ بنانے والے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاکستان نے JF-17 تھنڈر طیارے سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ میزائل دن اور رات میں اہداف کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان کے مطابق ملکی سطح پر تیار کردہ اس جدید میزائل کے کامیاب تجربے سے JF-17 تھنڈر کو دن اور رات میں طویل فاصلے کے اہداف کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے اور اس جدید میزائل سے JF-17 تھنڈر طیارے کو لیس کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق کامیاب تجربے پر ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہا اور اس عظیم کامیابی پر پاک فضائیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی دفاع میں ایک عظیم سنگ میل کی حیثیت کا حامل یہ تجربہ قابل فخر پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایئر چیف مارشل کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر دشمن نے ہم پر جوہریت مسلط کی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے دینی مدارس کے خلاف کسی بھی کارروائی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روایتی احتجاج پر مجبور کیا گیا تو بہترین حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے مدارس دینیہ کے خلاف کسی بھی کارروائی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روایتی احتجاج پر مجبور کیا گیا تو بہترین حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ مدارس کے خلاف موجودہ کارروائیاں بیرونی دباؤ کے تحت کرنے سے ملک کی خود مختاری کو کمزور کرنے کا خدشہ ہے۔ ہم پاکستان کے جغرافیے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے نظریے کے تحفظ کو بھی اپنا دینی اور ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں اور اس کے نظریے کے تحفظ کے لیے جس نظریے کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا اس کے لیے بھی ہر وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور اسی سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کی آزادی، خود مختاری اور حریت فکر و عمل کا تحفظ جو ہے یہ ہمارے ملک کے تحفظ کی ضمانت ہے، یہ پاکستان کے تحفظ کی گارنٹی ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد حنیف جالندری نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے 10 نکاتی مطالبات پر مشتمل اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مدارس دینیہ کو اوقاف کی جانب سے دیے گئے نوٹس فوری واپس لیے جائیں۔ وفاق المدارس مدارس و مساجد کو سرکاری کنٹرول میں لینے کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہزاروں مدارس بغیر حکومتی امداد کے مسلمانوں کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ اتحاد تنظیمات و مدارس کا اجلاس بھی چند روز میں بلایا جائے گا۔ علماء کو ہراساں کرنے کا سلسلہ فوری طور پر ختم کیا جائے۔ محب وطن دینی اداروں کے خلاف حالیہ کارروائیوں پر وزیر اعظم اور آرمی چیف مداخلت کریں۔ اسی ضمن میں اور تناظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے حالیہ دنوں میں پاکستان کے بعض علاقوں میں بعض مدارس کو گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لینے کا ارادہ کیا، اوقاف کی تحویل میں لینے کا کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی دباؤ پر ہے، یہ پاکستان اور ملک کے قوم کے مفاد میں نہیں ہے اور یہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف ہے اور یہ پاکستان کے دشمنوں کی سازش ہے۔ اس سازش کو سمجھنا چاہیے، غیر شعوری طور پر اس کوشش اور سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے
کہ اگر یہ دینی مدارس اور یہ مراکز ہوئے تو یہ کل کو ہمارے مقابلے میں پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ملتان سے خبر شامل کریں گے۔ ملتان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 نے راجن پور کے بدنام زمانہ چھوٹو گینگ کے سربراہ کو اس کے 20 ساتھیوں سمیت 18 بار سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ملتان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 نے راجن پور کے بدنام زمانہ چھوٹو گینگ کے سربراہ کو اس کے 20 ساتھیوں سمیت 18 بار سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 کے جج ملک خالد محمود نے سینٹرل جیل ملتان میں مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے چھوٹو گینگ کے سربراہ غلام رسول چھوٹو، اس کے بھائی سمیت 20 ملزمان کو 18 بار سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس گینگ کے 2 ارکان کو کم عمر ہونے پر 19 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ چھوٹو گینگ کے خلاف قتل، اغوا برائے تاوان اور بھتہ لینے کے درجنوں مقدمات درج تھے۔ 15 اپریل 2016 کو فوج اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کر کے چھوٹو گینگ کو راجن پور کے کچے کے علاقے سے گرفتار کیا تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔